मैं जीरक की बीवी और उसके होने वाले बच्चे की माँ और आंटी की बहू भी हूँ, लेकिन एक खरीदी हुई बीवी, एक बिकी हुई माँ और एक मोल देकर बिहाई गई बहू। जान छोड़ा उससे, आखिर तुम्हारा से रिश्ता क्या है? हाँ सही कह रहे हो तुम, छुड़ा लूंगी जान, बस कुछ प्रॉपर्टी के मामला हल हो जाएं, सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए। नहीं बेटा, अब तुम्हारा वजूद तुम्हारी औलाद की अमानत है। भाई अब तो तुमने खास तौर पे अपना ख्याल रखना है, डॉक्टर ने भी कहा है। कंप्लीट बेड रेस्ट फ्रॉम नाउ, ओके? मैं नूरी की माँ हूँ तो मुझे लग ही नहीं रहा कि पहली दफा माँ बनने जा रही हूँ। तुम्हारे इस खुलूस की वजह से ही तो अल्लाह ताला ने तुम्हें इस जी। तो नाजरीन, कौन जाएगी वापस कराची आदिल के साथ, सारा जाएगी या ज़ारा? और कौन करेगी शादी आदिल से, ज़ारा या सारा? क्योंकि सरमद और आदिल दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम है ज़ारा। तो आगे हम जाके देखेंगे कि आदिल जो है वो सारा को समझाएगा कि बचपन में तुम माँ से बिछड़ गई थी, तुम्हें माँ का प्यार मिल गया है, तुम सुकून से इधर ही रहो। क्योंकि दिल ही दिल में वो ये सोच रहा होता है कि इस चक्रव्यूह में ज़ारा मुझसे जुदा ना हो जाए। जब आदिल सारा को समझा रहा होता है तो सारा उसे कहती है क्या किसी ने मेरा दर्द समझा है? अब हम देखेंगे कि कभी कभी सब कुछ पाकर भी इंसान खाली रह जाता है। क्या देर से आया एहसास रिश्ते बचा सकता है? ये कहानी है उन ख्वाबों की जो टूटे, उन रिश्तों की जो बिखरे और उन दिलों की जो अब भी उम्मीद करते हैं। ये सब कुछ देखने के लिए जुड़े रहिए गैप टीवी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे अच्छा और सबसे पहला रिव्यू आपको इन ड्रामा सीरीज़ का मिल सके। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गैप टीवी और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा की 37वीं किस्त। इस किस्त का आगाज़ इस तरह होता है कि सरमद कॉल करता है सारा को और उसे कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैंने तुमसे शादी करनी है। तो सारा उसे कहती है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन असल मसला मोहब्बत नहीं होती, असल मसला महबूबा होती है। तो मैं तुम्हें खुशी तो देना चाहती हूँ लेकिन मैं तुम्हें धोखे में नहीं रख सकती। असल में एक ज़िंदगी का सवाल है। ज़ारा जो है वो एक मासूम लड़की है, क्योंकि सरमद को पता लग गया ज़ारा और सारा की कहानी का। तो वो उसे कहती है कि ज़ारा जो है वो एक मासूम लड़की है और उसकी ज़िंदगी में को ख़तरा है। फूफो जो है वो उसको मारना चाहती है, तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ताकि ज़ारा की ज़िंदगी को बचाया जा सके। कॉल चल ही रही होती है कि सारा का बाबा जो है, ज़ारा का बाबा टाइम पे आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी कॉल पे? तो वो उसे कहती है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही थी। तो उसका बाबा उसे कहते हैं कि आज हम लंच जो है वो इकट्ठा करेंगे। तो लंच के दौरान जो है वो उसकी मामा भी बैठी होती है, उसकी फूफो भी बैठी होती है। तो उसके बाबा को भी अंदाज़ा हो गया है कि इसकी फूफो जो है वो मेरी बेटी से कितना बुग़्ज़ रखती है, अदावत रखती है और उसका सिर्फ़ और सिर्फ टारगेट ये है कि वो इस घर की जो है अपना दौलत पे नज़र जमाए हुए है और इसलिए मेरी बेटियों को तंग करती है। टेबल के ऊपर बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं तो सारा की फूफो जो है वो सारा की माँ को कहती है कि मुझे पानी का गिलास भर के दो। तो सारा का बाबा कहता है कि तुम खुद भर के पी सकती हो। तो वो सलमा को कहता है कि तुम अपनी जगह पे बैठी रहो, ये खुद भर के पानी पी लेगी। उधर ज़ारा बैठी हुई होती है और परेशान होती है और जो है वो परेशान इस बात से होती है कि सारा जो है वो आदिल से शादी करने जा रही है। वो शक़ व शुबहात में पड़ी होती है। असल हकीकत में सारा और सरमद की शादी होनी है और आदिल की और ज़ारा की होगी। तो ज़ारा को क्योंकि दिल ही दिल में आदिल की जगह होती है, तो जब सारा की बात सामने आती है कि वो इससे शादी करने जा रही है तो वो इस चीज़ को सोच के परेशान होती है और सोच ही रही होती है कि सारा की माँ आ जाती है और वो उसके साथ बैठती है और फिर दिल ही दिल में सोचती है कि ये बहुत अच्छी औरत है। फिर इसी चीज़ का इजहार करती है, उसे कहती है कि माँ तुम बहुत अच्छी हो, और उसकी माँ कहती है कि तुम मक्खन लगा रही हो, मक्खन ना लगाओ, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। बेटियाँ वाकई प्यारी होती हैं, अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होती हैं। फिर आगे जाके हम देखेंगे आदिल और सारा जो है वो बाहर घूमने जाते हैं
اور گھوم پھر کے واپس آتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, تو سلمیٰ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سارہ اس کے ساتھ گھومنے گئی ہوئی ہے اور گھوم پھر کے واپس آئی ہے. تو پھر اس کی پھوپھو کو بھی, سارہ کی پھوپھو کو بھی پتہ لگ جاتا ہے. بات پھر سارہ کے بابا تک چلی جاتی ہے اور اس کا بابا اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیوں گئی تھی. پھر اس کی پھوپھو جو ہے اس کے بابا سے کہتی ہے کہ جو ہے اپنا سارہ اور عادل کی جوڑی بڑی زبردست لگ رہی ہے, اور یہ چیز جو ہے سارہ کے بابا کو اچھی نہیں لگتی. اور جب سارہ اور عادل کہیں گھومنے جا رہے ہوتے ہیں تو سارہ عادل کو کہتی ہے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتی, تم جو ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو, مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو, حالانکہ تمہاری ماں جو ہے وہ میرے خلاف پلاننگ کرتی ہے. اگر وہ اسے اس چیز کا پتہ لگ گیا ہم دونوں باہر جا رہے ہیں تو وہ تمہاری آنکھیں نکال دے گی. اسی اثناء میں سلمیٰ بھی انہیں کہتی ہے کہ تم لوگ نہ جاؤ, اور عادل کو کہتی ہے کہ تمہاری ماں اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ تم سارہ کے ساتھ گھومو پھرو. پھر سلمیٰ جو ہے وہ اکیلے میں سارہ کو بتا دیتی ہے کہ دراصل جو ہے عادل کی ماں ہی ہے, تمہاری جو پھوپھو ہے نا وہی تمہاری اصل دشمن ہے. اس نے تمہاری بہن پہ ظلم کیا تھا, اس وجہ سے تمہاری بہن جو ہے وہ جدا ہو گئی تھی, اور تمہارے بابا نے جو ہے تو تمہاری ماں کو طلاق دے دی تھی, اور تمہارے بھائی قاسم کو بھی تمہاری پھوپھو نے ہی مارا تھا, اب تمہاری بہن کو بھی قتل کرنا چاہتی ہے. پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ رکشی کا جو شوہر ہوتا ہے اس کی لالچ سب کے سامنے یہاں ہوتی ہے. وہ رکشی کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس ماموں کا جو وہ ڈیبٹ کارڈ تھا وہ ابھی ہے, تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے واپس کر دیا. تو وہ منہ بنا لیتا ہے, پہلے تو اس کی تعریف کرتا ہے, پھر منہ بناتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے جاب سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے, نوٹیفیکیشن آ گیا ہے, تو میں نے کاروبار کرنا ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. تو پھر رکشی آتی ہے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جو ہے وہ میرے شوہر کو پیسوں کی ضرورت ہے, اس نے کام کرنا ہے. تو اس کی ماں دل ہی دل میں اپنی بیٹی کے خلاف بھی سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ رکشی اور اس کا شوہر کتنا لالچی ہیں, کیونکہ اصل میں یہ عورت خود ایک بڑی ڈائن ہے, لالچی ہے, اور جو ہے اس کی نظر ان کی دولت کے اوپر ہے. تو وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ سارہ اور عادل کی شادی ہوگی تو اس گھر کی دولت جو ہے وہ ساری میرے ہاتھ میں آ جائے گی, اس گھر کا کنٹرول میرے ہاتھ میں آ جائے گا. اور ساتھ ہی میں وہ بیٹی کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں کسی اور کو جو ہے وہ دھوکہ دے کے پیسے کھانے کے چکر میں رہتی ہوں, میری بیٹی ایک ہاتھ مجھ سے آگے جانے کی کوشش کر رہی ہے. جب سارہ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے جو اصل ماں باپ ہیں ان دونوں کو جدا کرنے میں اس کی پھوپھو کا ہاتھ ہے, تو وہ زارا کو کہتی ہے کہ آپ سے جو ہے وہ تم خبردار رہنا, ہوشیار رہنا, کیونکہ پھوپھو ہی ہیں جس نے ہمارے بابا اور ہماری ماں کو جدا کیا تھا, اور یوں ہم دونوں جدا ہو گئی تھیں. اب جو ہے اس کی نظر جو ہے تمہارے اصل گھر کے اوپر ہے, دولت کے اوپر ہے. اور جو عادل ہے وہ سلمیٰ کو بھی کہتا ہے کہ میں سارہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ ایک نمبر کی دھوکے باز ہیں, وہ تو اس کو مارنے کا سوچ رہی ہیں, تم اس سے کیسے شادی کرو گے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میری ماں جیسی بھی ہے میں ویسا نہیں ہوں, میں اس کو خوش رکھوں گا اور اس کے ساتھ میں ساری زندگی گزاروں گا. ادھر زارا کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں گیپ ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑواں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 37ویں قسط. سرمد سارہ سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو سرمد بھی چونکہ اس حقیقت سے جو ہے آگاہ ہو گیا ہے, اسے پتہ لگ گیا ہے کہ سارہ اور زارا جو ہیں وہ دو بہنیں ہیں, اور زارا کے گھر میں سارہ ہے اور سارہ کے گھر میں زارا ہے. تو سارہ جو ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے سرمد سے کہ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے, اور مجھے امید ہے کہ میری ہر مشکل میں ہر ٹف ٹائم میں تم نے ساتھ دیا ہے, تو اس دفعہ بھی تم میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گے. تو سرمد اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری ہیلپ کروں گا. تو سارہ اسے کہتی ہے کہ یہ ایک معصوم سی لڑکی ہے, اس کی پھوپھو جو ہے اسے مارنے کا پلان کر چکی ہے, تو مجھے اس کی ہیلپ کرنی ہے اور فی الحال کچھ دیر کے لیے اس کے گھر رہنا ہے. تو سرمد جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہر مشکل وقت میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے. سرمد جو ہے وہ حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد وہ زارا کے قریب زیادہ نہیں جاتا, لیکن زارا کو تسلی دیتا ہے کہ میں تم دونوں کا ساتھ دوں گا. زارا اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا, مجھے گھمانے کے لیے لے کے چلو. تو وہ حیدرآباد کراچی والی سائڈ پہ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. ادھر سارہ اور عادل بھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں, باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں.
تو زارا کی ماں کو پتہ لگ جاتا ہے تو وہ جو ہے اپنا پھر بات اس کے بابا تک چلی جاتی ہے. پھپھو اس کے بابا کو بتاتی ہے کہ یہ عادل کے ساتھ گئی ہوئی ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گیپ ٹی وی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سارا اور زارا کی پھپھو جو ہے وہ پلان کر چکی ہے زارا کو مارنے کا. تو سارا کا پلان ہوتا ہے رکشی کی شادی کے بعد کہ میں گھر چلی جاؤں، لیکن جب اسے پتہ لگتا ہے کہ جو ہے اس کی پھپھو زارا کو مار دے گی تو وہ اس گھر سے نہیں جاتی، اور سرمد سے وہ کہتی ہے کہ فی الحال میں نے ادھر رہنا ہے اور مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے. چونکہ زارا جو ہے ایک معصوم سی لڑکی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کی پھپھو لگی ہوئی ہے. تو پھپھو کا کریکٹر جو ہے وہ بھی اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ٹوٹل یہ جو ڈرامہ ہے ود ان 2 to 3 ایپیسوڈز یہ ختم ہو جائے گا. کچھ ہونے یوں جا رہا ہے کہ پھپھو جو ہے وہ زارا کو مارنے کی پلاننگ کرتی ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس گھر کے اوپر جو ہے اس کا کنٹرول رہے، اور اس گھر کی جو ہے وہ دولت کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ جو ہے اس گھر کی دولت اور پیسہ مجھے ملے. ادھر رکشی کی شادی ہونے کے بعد رکشی کا جو ہسبینڈ ہے وہ اسے یہ کہہ کے گھر بھیجتا ہے کہ میری جاب خطرے میں ہے، مجھے نوٹیفیکیشن آ گیا تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے اپنا کام سٹارٹ کرنا ہے. تو رکشی آ کے اپنی ماں کو کہتی ہے کہ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، جو جیولری ہے اور جو کیش تھا وہ مجھے دیں تاکہ میں اپنے ہسبینڈ کو دوں. ہسبینڈ اس کا لالچی ہوتا ہے، اس کی دولت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ سارا کا جو بابا ہے مطلب کہ سارا کی پھپھو کا جو بھائی ہے اس کے پاس پیسہ بہت ہے. وہ اس طریقے سے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ میں ہوگا یہ کہ وہ اس سے پیسے لے کے بھاگ جائے گا. اور تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 37ویں قسط. اس میں کچھ ہوتا یوں ہے کہ جو سارا کی ماں ہے یا زارا کی ماں ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے حقیقت کا کہ اس کی ایک جڑواں بہن تھی جو ایکچول میں اب زارا کا کردار ادا کر رہی ہے دوسرے گھر میں، سرمد والے گھر میں. تو جو سارا ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری ایک جڑواں بہن تھی اور اس کو جو ہے وہ مارنے میں اور تمہارے بھائی قاسم کو مارنے میں تمہاری پھپھو کا ہاتھ تھا. تو یہ حقیقت عیاں ہونے کے بعد اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے گھر چلی جاؤں اور زارا یہاں، چونکہ اس کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ زارا کی زندگی اب خطرے میں ہے، تو وہ عادل کو اس چیز کی بھنک نہیں پڑنے دیتی کہ سارا اور زارا کے درمیان میں کیا چکر ہے. ویسے عادل کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ سارا اور زارا یہ دونوں جو ہیں مختلف ہیں اور کوئی راز پوشیدہ ہے ان دونوں کے درمیان میں. تو چونکہ پھپھو کو بھی پتہ لگ گیا ہے، سرمد کو بھی پتہ لگ گیا ہے، تو اب یہ ڈرامہ اپنے اختتام کی طرف ہے. اور سارا کی کوشش ہوگی کہ وہ پھپھو کی جو باتیں ہیں وہ اپنے والد کو بتائے، اور اس کی ماں جو اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بہن اور بھائی قاسم کو تمہاری پھپھو نے مارا تھا، صرف اس کی یہ کوشش ہے کہ اس گھر کا سکون اور خوشیاں برباد کی جائیں، اور خوشیاں برباد کرنے کے بعد اس گھر کی دولت پہ اس کی نظر ہے. اس گھر کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اور وہ صرف اسی چکر میں ہے کہ اس گھر کا سکون برباد کیا جائے اور زارا کو مار کے سارے کی سارا دولت جو ہے وہ اپنے نام کرے، اپنے نام کر کے جو ہے اپنا سارا کہتی ہے میں نے ساری زندگی اس چیز کے طعنے برداشت کیے ہیں، میں تو بس اپنی ماں کی طرف کا سچ جاننا ہے. سارا کا باپ کہتا ہے ہاں مر کے بھی تمہاری ماں کی ساری کہانی ختم نہیں ہوئی. سارا کہتی ہے چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو. السلام علیکم، میں ہوں گیپ ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 39ویں قسط. ڈرامہ جڑواں جو ایک انتہائی منفرد اور جذباتی موڑ پہ پہنچ گیا ہے. اس میں جو ہے سلمیٰ سارا کو بتاتی ہے کہ تمہاری پھپھو فرحت جو ہے وہ بہت ہی ظالم ہے، اس نے تمہارے چھوٹے بھائی قاسم کو مروایا تھا اور تمہاری ماں کو بےعزت کر کے اس گھر سے نکالا تھا. تمہاری ماں یہاں سے بھاگ کے نہیں گئی تھی بلکہ اس کو بھگانے میں بھی اس فرحت کا ہاتھ تھا. اس نے نہ صرف تم بہنوں کو جدا کیا، تمہارے بھائی کو مروایا، بلکہ اس گھر کی جائیداد کو ہڑپنے کے لیے، اس گھر پہ کنٹرول کرنے کے لیے اس نے اپنی چالوں سے تمہاری ماں کو اس گھر سے بھگوا دیا تھا.
وہ سارا کو حوصلہ دیتی ہے کہ تم اپنی بہن زارا کے حق کے لیے اگر اس طرح لڑ سکتی ہو تو مجھے امید ہے کہ تم اپنی ماں کے لیے بھی حق کے لیے بھی اپنی پھپھو فرحت سے ضرور جو ہے وہ فائٹ بیک کرو گی. اور اپنی جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گیپ ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 37ویں قسط. اس قسط کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ سرمد کال کرتا ہے سارا کو اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا اور میں نے تم سے شادی کرنی ہے. تو سارا اسے کہتی ہے کہ میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اصل مسئلہ محبت نہیں ہوتی، اصل مسئلہ محبوبہ ہوتی ہے. تو میں تمہیں خوشی تو دینا چاہتی ہوں لیکن میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتی. اصل میں ایک زندگی کا سوال ہے. زارا جو ہے وہ ایک معصوم لڑکی ہے، کیونکہ سرمد کو پتہ لگ گیا زارا اور سارا کی کہانی کا. تو وہ اسے کہتی ہے کہ زارا جو ہے وہ ایک معصوم لڑکی ہے اور اس کی زندگی میں کو خطرہ ہے. پھپھو جو ہے وہ اس کو مارنا چاہتی ہیں. تو مجھے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ زارا کی زندگی کو بچایا جا سکے. کال چل ہی رہی ہوتی ہے کہ سارا کا بابا جو ہے زارا کا بابا ٹائم پہ آ جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہی تھی کال پہ. تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں اپنی بیسٹ فرینڈ سے کال پہ بات کر رہی تھی. تو اس کا بابا اسے کہتے ہیں کہ آج ہم لنچ جو ہے وہ اکٹھا کریں گے. تو لنچ کے دوران جو ہے وہ اس کی ماما بھی بیٹھی ہوتی ہے، اس کی پھپھو بھی بیٹھی ہوتی ہے. تو اس کے بابا کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی پھپھو جو ہے وہ میری بیٹی سے کتنا بغض رکھتی ہے، عداوت رکھتی ہے، اور اس کا صرف اور صرف ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اس گھر کی جو ہے اپنا دولت پہ نظر جمائے ہوئے ہے اور اس لیے میری بیٹیوں کو تنگ کرتی ہے. ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو سارا کی پھپھو جو ہے وہ سارا کی ماں کو کہتی ہے کہ مجھے پانی کا گلاس بھر کے دو. تو سارا کا بابا کہتا ہے کہ تم خود بھر کے پی سکتی ہو. تو وہ سلمیٰ کو کہتا ہے کہ تم اپنی جگہ پہ بیٹھی رہو، یہ خود بھر کے پانی پی لے گی. ادھر زارا بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور پریشان ہوتی ہے، اور جو ہے وہ پریشان اس بات سے ہوتی ہے کہ سارا جو ہے وہ عادل سے شادی کرنے جا رہی ہے. وہ شکوک و شبہات میں پڑی ہوتی ہے. اصل حقیقت میں سارا اور سرمد کی شادی ہونی ہے اور عادل کی اور زارا کی ہوگی. تو زارا کو کیونکہ دل ہی دل میں عادل کی جگہ ہوتی ہے، تو جب سارا کی بات سامنے آتی ہے کہ وہ اس سے شادی کرنے جا رہی ہے تو وہ اس چیز کو سوچ کے پریشان ہوتی ہے اور سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ سارا کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ بیٹھتی ہے اور پھر دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ یہ بہت اچھی عورت ہے. پھر اسی چیز کا اظہار کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ ماں تم بہت اچھی ہو، اور اس کی ماں کہتی ہے کہ تم مکھن لگا رہی ہو، مکھن نہ لگاؤ، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو. بیٹیاں واقعی پیاری ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتی ہیں. پھر آگے جا کے ہم دیکھیں گے عادل اور سارا جو ہے وہ باہر گھومنے جاتے ہیں اور گھوم پھر کے واپس آتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں. تو سلمیٰ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سارا اس کے ساتھ گھومنے گئی ہوئی ہے اور گھوم پھر کے واپس آئی ہے. تو پھر اس کی پھپھو کو بھی، سارا کی پھپھو کو بھی پتہ لگ جاتا ہے. بات پھر سارا کے بابا تک چلی جاتی ہے اور اس کا بابا اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیوں گئی تھی. پھر اس کی پھپھو جو ہے اس کے بابا سے کہتی ہے کہ جو ہے اپنا سارا اور عادل کی جوڑی بڑی زبردست لگ رہی ہے، اور یہ چیز جو ہے سارا کے بابا کو اچھی نہیں لگتی. اور جب سارا اور عادل کہیں گھومنے جا رہے ہوتے ہیں تو سارا عادل کو کہتی ہے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتی، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو. حالانکہ تمہاری ماں جو ہے وہ میرے خلاف پلاننگ کرتی ہے. اگر وہ اسے اس چیز کا پتہ لگ گیا ہم دونوں باہر جا رہے ہیں تو وہ تمہاری آنکھیں نکال دے گی. اسی اثناء میں سلمیٰ بھی انہیں کہتی ہے کہ تم لوگ نہ جاؤ، اور عادل کو کہتی ہے کہ تمہاری ماں اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ تم سارا کے ساتھ گھومو پھرو. پھر سلمیٰ جو ہے وہ اکیلے میں سارا کو بتا دیتی ہے کہ دراصل جو ہے عادل کی ماں ہی ہے، تمہاری جو پھپھو ہے نا وہی تمہاری اصل دشمن ہے. اس نے تمہاری بہن پہ ظلم کیا تھا، اس وجہ سے تمہاری بہن جو ہے وہ جدا ہو گئی تھی، اور تمہارے بابا نے جو ہے تو تمہاری ماں کو طلاق دے دی تھی. اور تمہارے بھائی قاسم کو بھی تمہاری پھپھو نے ہی مارا تھا، اب تمہاری بہن کو بھی قتل کرنا چاہتی ہے. پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ رکشی کا جو شوہر ہوتا ہے اس کی لالچ سب کے سامنے
یہاں ہوتی ہے وہ رکشی کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس ممو کا جو وہ ڈیبٹ کارڈ تھا وہ ابھی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے واپس کر دیا. تو وہ منہ بنا لیتا ہے. پہلے تو اس کی تعریف کرتا ہے, پھر منہ بناتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے جاب سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے, نوٹیفیکیشن آ گیا ہے, تو میں نے کاروبار کرنا ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. تو پھر رکشی آتی ہے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جو ہے وہ میرے شوہر کو پیسوں کی ضرورت ہے, اس نے کام کرنا ہے. تو اس کی ماں دل ہی دل میں اپنی بیٹی کے خلاف بھی سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ رکشی اور اس کا شوہر کتنا لالچی ہیں, کیونکہ اصل میں یہ عورت خود ایک بڑی ڈائن ہے, لالچی ہے, اور جو ہے اس کی نظر ان کی دولت کے اوپر ہے. تو وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ سارا اور عادل کی شادی ہوگی تو اس گھر کی دولت جو ہے وہ ساری میرے ہاتھ میں آ جائے گی, اس گھر کا کنٹرول میرے ہاتھ میں آ جائے گا. اور ساتھ ہی میں وہ بیٹی کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں کسی اور کو جو ہے وہ دھوکہ دے کے پیسے کھانے کے چکر میں رہتی ہوں, میری بیٹی ایک ہاتھ مجھ سے آگے جانے کی کوشش کر رہی ہے. جب سارا کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے جو اصل ماں باپ ہیں ان دونوں کو جدا کرنے میں اس کی پھپھو کا ہاتھ ہے, تو وہ زارا کو کہتی ہے کہ آپ سے جو ہے وہ تم خبردار رہنا, ہوشیار رہنا, کیونکہ پھپھو ہی ہیں جس نے ہمارے بابا اور ہماری ماں کو جدا کیا تھا, اور یوں ہم دونوں جدا ہو گئی تھیں. اب جو ہے اس کی نظر جو ہے تمہارے اصل گھر کے اوپر ہے, دولت کے اوپر ہے. اور جو عادل ہے وہ سلمیٰ کو بھی کہتا ہے کہ میں سارا سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ ایک نمبر کی دھوکے باز ہیں, وہ تو اس کو مارنے کا سوچ رہی ہیں, تم اس سے کیسے شادی کرو گے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میری ماں جیسی بھی ہے میں ویسا نہیں ہوں, میں اس کو خوش رکھوں گا اور اس کے ساتھ میں ساری زندگی گزاروں گا. ادھر زارا کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں گیپ ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑواں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 37ویں قسط. سرمد سارا سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو سرمد بھی چونکہ اس حقیقت سے جو ہے آگاہ ہو گیا ہے, اسے پتہ لگ گیا ہے کہ سارا اور زارا جو ہیں وہ دو بہنیں ہیں, اور زارا کے گھر میں سارا ہے اور سارا کے گھر میں زارا ہے. تو سارا جو ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے سرمد سے کہ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے, اور مجھے امید ہے کہ میری ہر مشکل میں, ہر ٹف ٹائم میں تم نے ساتھ دیا ہے, تو اس دفعہ بھی تم میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گے. تو سرمد اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری ہیلپ کروں گا. تو سارا اسے کہتی ہے کہ یہ ایک معصوم سی لڑکی ہے, اس کی پھپھو جو ہے اسے مارنے کا پلان کر چکی ہے, تو مجھے اس کی ہیلپ کرنی ہے اور فی الحال کچھ دیر کے لیے اس کے گھر رہنا ہے. تو سرمد جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہر مشکل وقت میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے. سرمد جو ہے وہ حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد وہ زارا کے قریب زیادہ نہیں جاتا, لیکن زارا کو تسلی دیتا ہے کہ میں تم دونوں کا ساتھ دوں گا. زارا اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا, مجھے گھمانے کے لیے لے کے چلو. تو وہ حیدرآباد کراچی والی سائڈ پہ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. ادھر سارا اور عادل بھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں, باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں. تو زارا کی ماں کو پتہ لگ جاتا ہے, تو وہ جو ہے اپنا پھر بات اس کے بابا تک چلی جاتی ہے. پھپھو اس کے بابا کو بتاتی ہے کہ یہ عادل کے ساتھ گئی ہوئی ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گیپ ٹی وی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سارا اور زارا کی پھپھو جو ہے وہ پلان کر چکی ہے زارا کو مارنے کا. تو سارا کا پلان ہوتا ہے رکشی کی شادی کے بعد کہ میں گھر چلی جاؤں, لیکن جب اسے پتہ لگتا ہے کہ جو ہے اس کی پھپھو زارا کو مار دے گی تو وہ اس گھر سے نہیں جاتی, اور سرمد سے وہ کہتی ہے کہ فی الحال میں نے ادھر رہنا ہے اور مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے. چونکہ زارا جو ہے ایک معصوم سی لڑکی ہے, تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کی پھپھو لگی ہوئی ہے. تو پھپھو کا کریکٹر جو ہے وہ بھی اختتام کو پہنچنے والا ہے, اور ٹوٹل یہ جو ڈرامہ ہے ود ان 2 to 3 ایپیسوڈز یہ ختم ہو جائے گا. کچھ ہونے یوں جا رہا ہے کہ پھپھو جو ہے وہ زارا کو مارنے کی پلاننگ کرتی ہے, اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس گھر کے اوپر جو ہے اس کا کنٹرول رہے, اور اس گھر کی جو ہے وہ دولت کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ جو ہے اس گھر کی دولت اور پیسہ مجھے ملے. ادھر رکشی کی شادی ہونے کے بعد رکشی کا جو ہسبینڈ ہے وہ اسے یہ کہہ کے گھر بھیجتا ہے کہ میری جاب خطرے میں ہے, مجھے نوٹیفیکیشن آ گیا, تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, میں نے اپنا کام سٹارٹ کرنا ہے. تو رکشی آ کے اپنی ماں کو کہتی ہے کہ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے, جو جیولری ہے اور جو کیش تھا وہ مجھے دیں تاکہ میں اپنے ہسبینڈ کو دوں.
ہسبینڈ اس کا لالچی ہوتا ہے، اس کی دولت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ سارا کا جو بابا ہے مطلب کہ سارا کی پھپھو کا جو بھائی ہے اس کے پاس پیسہ بہت ہے، وہ اس طریقے سے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ میں ہوگا یہ کہ وہ اس سے پیسے لے کے بھاگ جائے گا. اور تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 37ویں قسط. اس میں کچھ ہوتا یوں ہے کہ جو سارا کی ماں ہے یا زارا کی ماں ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے حقیقت کا کہ اس کی ایک جڑواں بہن تھی جو ایکچول میں اب زارا کا کردار ادا کر رہی ہے دوسرے گھر میں، سرمد والے گھر میں. تو جو سارا ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری ایک جڑواں بہن تھی اور اس کو جو ہے وہ مارنے میں اور تمہارے بھائی قاسم کو مارنے میں تمہاری پھپھو کا ہاتھ تھا. تو یہ حقیقت عیاں ہونے کے بعد اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے گھر چلی جاؤں اور زارا یہاں، چونکہ اس کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ زارا کی زندگی اب خطرے میں ہے، تو وہ عادل کو اس چیز کی بھنک نہیں بننے دیتی کہ سارا اور زارا کے درمیان میں کیا چکر ہے. ویسے عادل کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ سارا اور زارا یہ دونوں جو ہیں مختلف ہیں اور کوئی راز پوشیدہ ہے ان دونوں کے درمیان میں. تو چونکہ پھوپھو کو بھی پتہ لگ گیا ہے، سرمد کو بھی پتہ لگ گیا ہے، تو اب یہ ڈرامہ اپنے اختتام کی طرف ہے. اور سارا کی کوشش ہوگی کہ وہ پھوپھو کی جو باتیں ہیں وہ اپنے والد کو بتائے، اور اس کی ماں جو اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بہن اور بھائی قاسم کو تمہاری پھوپھو نے مارا تھا، صرف اس کی یہ کوشش ہے کہ اس گھر کا سکون اور خوشیاں برباد کی جائیں، اور خوشیاں برباد کرنے کے بعد اس گھر کی دولت پہ اس کی نظر ہے، اس گھر کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اور وہ صرف اسی چکر میں ہے کہ اس گھر کا سکون برباد کیا جائے اور زارا کو مار کے سارے کی سارا دولت جو ہے وہ اپنے نام کرے، اپنے نام کر کے جو ہے اپنا